हालेलुया। सब कहें आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप सब तैयार हैं? सो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज इस वक्त के लिए, इस घराना के लिए, इस सारे अरेंज के लिए, और जितने यहाँ पर बैठे हैं हम इन सारे लोगों के लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। सो कल हमारी भाई से मुलाकात हुई, लेकिन उन्होंने ये सरप्राइज रखा, नहीं बताया कि घर में प्रोग्राम क्या है। ये हमें पता था कि इबादत जरूर है, लेकिन अगले प्रोग्राम का हमें बिल्कुल पता नहीं था। सो फिर भी हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि खुदा अपने लोगों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। पास्टर फैसल के लिए, इस घराने के लिए हमारे दिल शुक्रगुजार से भरे हैं, और इस घराने ने खुदा के घर के लिए, हमारे उस चर्च के लिए बहुत सारे काम किए हैं, और बगैर किसी लालच के इन्होंने, इस घराने ने काम किए हैं, और रोबन भाई ने यहाँ तक के वहाँ पर मजदूरी भी की है। हालेलुया। बहन अनम के लिए, भाई रियाज के घराने के लिए, भाई रियाज के घराने ने बहुत सारी मेहनत वहाँ पर की है, और भाई रियाज के घराने सिर्फ एक शख्स ने नहीं बल्कि पूरे घराने ने वहाँ पर खुदावंद की शुक्रगुजारी की है, काम किया है, और खुदावंद के नाम को जलाल दिया है। सो ये दुनियावी बातें हैं, इनको शेयर करना भी जरूरी है, क्योंकि हमारा खुदा अपने लोगों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। किसी को पॉकेट के वसीला से, किसी को अपने हाथों के वसीला से, और कुछ अपने अपने तरीकों से खुदा अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। सो इन दोनों घरानों के लिए हमारे दिल शुक्रगुजार से भरे हैं कि अब तक हम मसीह की मोहब्बत में कायम हैं। हालेलुया। सबसे मुश्किल काम क्या है? इकट्ठे रहना, साथ चलना किसी के, ये सबसे मुश्किल काम है। यहाँ तक के घराने इसी वजह से बिखर जाते हैं, क्योंकि उनमें ना इत्तेफाकी आ जाती है। सो हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं, जो अपने कलाम के वसीला से अपने लोगों को समझाता है, अपने लोगों को बताता है कि वो किस तरह से अपनी जिंदगी को गुजार सके। दुनिया में हर शख्स के अंदर एक अना की जो स्पिरिट है वो काम करती है, लेकिन जो इस पर काबू पा जाता है वो ही अपनी जिंदगी को हासिल करता है। जिसके अंदर मैं नहीं, समझे कि उसके अंदर खुदा है। सो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आज हम एक बात को सीखेंगे, गो ये सालगिरह का मौका है, शुक्रगुजारी का मौका है। हमने बड़े गीत शुक्रगुजारी के गाए, दुआएं हमने शुक्रगुजारी की, लेकिन आज हम शुक्रगुजारी पर नहीं सीखेंगे, ना ही सालगिरह के मौके पर सीखेंगे। आज हम खुदा के कलाम में से एक छोटी सी बात को हम लेकर खुदा के कलाम में से सीखेंगे। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं यशायाह की किताब, और उसका 31 बाब और उसकी 40 आयत हम देखेंगे। खुदा के कलाम में ये लिखा है, लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले असर नौ जोर को हासिल करेंगे। वो उकाबों की मानिंद बाल व पर से उड़ेंगे और दौड़ेंगे और ना थकेंगे। वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। खुदावंद के जिंदा कलाम पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदावंद हम सबको बरकत दे। अब यहाँ पर हमें एक बात मिलती है कि जो शख्स खुदावंद का इंतजार करेगा, खुदा उसको उकाबों की मानद जोर देगा, तवानाई बख्शेगा, कुव्वत देगा, ताकत देगा। किसको? जो खुदावंद का इंतजार करते हैं। इंतजार करना हमारे लिए निहायत मुश्किल काम है। हम इंतजार करवाते हैं, करते नहीं हैं। चाहे वो कोई शख्स हो या खुदा हो, हम ज्यादातर खुदा को बड़ा इंतजार करवाते हैं, खुद ही टाइम सेट करके, और खुद ही उसी वक्त पर हम नहीं पहुंचते। अगर हमने दुआ करवाई है
تو بھی ہم نے انتظار نہیں کرنا. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جیسے ہم دعا کروائیں ایسا کوئی کام ہو, ایسا چمتکار ہو کہ دعا ختم نہ ہو اور ہماری مراد پوری ہو جائے. کیا خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو اس کا انتظار کرتے ہیں, انتظار کرواتے نہیں, جو اس کا انتظار کرتے ہیں خدا ان کو عصر نو زور دے گا. اور وہی لوگ عقابوں کی مانند اڑیں گے جو اس کا انتظار کرتے ہیں. اب جب میں نے اس ورس کو پڑھا, بچپن سے ہم اس ورس کو گاتے بھی آئے ہیں, سنتے بھی آئے ہیں, پڑھتے بھی آئے ہیں. زبور 103 میں لکھا ہے کہ عقاباں دی وانگر تینوں زور دے کر تیری جوانی نو کردہ نیا ہے. اب جب میں نے اس ورس کو یہ پچھلے دنوں میں پڑھا تو میرے اندر یہ جستجو پیدا ہوئی کہ عقاب کے ساتھ انسان کو کیوں جوڑا گیا؟ کیا انسان اور عقاب کا کوئی میل جول ہے؟ لیکن خدا نے عقاب کے ساتھ نہیں بلکہ اس کی جو اندر خاصیت ہے اس کے ساتھ انسان کو جوڑا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو خداوند کا انتظار کرتے ہیں خدا ان کو عقابوں جیسا زور دے گا. خدا اس کو عقاب جیسی طاقت دے گا, زور دے گا, قوت دے گا, توانائی دے گا. اور میں جب اس بات کو بڑے گہرے طور سے دیکھ رہا تھا تو وہاں پر مجھے تقریباً جو مین 3 باتیں ہیں اس میں بہت ساری باتیں بھی ہمیں ملیں گی. 3 باتیں کیا؟ پہلی بات کہ وہ عقل مند ہے. پہلی بات کیا ہے؟ کہ وہ عقل مند ہے. خدا کے کلام میں عقل کے بارے میں متی کی انجیل میں لکھا ہے, بس جو کوئی میری باتیں سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ہوگا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا. اب عقاب نے تو کوئی ایسا کلام نہیں سنا لیکن اس کے باوجود وہ اپنا گھر چٹان پر بناتا ہے اور اس کا گھونسلہ تقریباً 10 فٹ سے زیادہ اور 20 فٹ گہرا ہوتا ہے اور اس کے گھونسلے کا جو وزن ماپا گیا ہے وہ تقریباً 2 سے 3 ٹن تک ہوتا ہے اس کا وزن. اب وہ پرندہ ہو کر, ایک جانور ہو کر اپنا گھر کہاں بناتا ہے؟ چٹان پر بناتا ہے. اور ہم اپنا گھر کہاں بناتے ہیں؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے عقل مند شخص چٹان پر اپنا گھر بناتا ہے اور بیوقوف ریت پر اپنے گھر کی بنیاد رکھتا ہے. ہاللیلویا. اس لیے میرے عزیزو, خدا نے ہمیں عقاب کی جو خاصیت ہے اس کے ساتھ ملایا ہے کہ ہم عقاب کی طرح زور کو حاصل کریں گے, ہم عقاب کی طرح طاقت کو حاصل کریں گے اور یہ وہی زور اور طاقت کو حاصل کریں گے جو خداوند کا انتظار کرتے ہیں. جو خداوند کا انتظار کرتے ہیں وہی اس بات کو حاصل کریں گے. اور خدا نے اسے بہت طاقت دے رکھی ہے, اس کی ٹانگوں میں, اس کی چونچ میں, اس کے پروں میں بہت طاقت ہے. ایک میں کلپ دیکھ رہا تھا, وہاں پر اس نے مچھلی کا شکار کیا اور جب شکار کیا تو اس کے پر بھیگ گئے, پر اس کے بھیگ گئے اور بھیگے پروں سے اڑنا مشکل ہوتا ہے, لیکن وہ جیسے وہ نیچے گیا ویسے ہی اس نے پرواز کی. اس لیے خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ میں اس کو عقابوں کی مانند زور بخشوں گا. عقاب کی جو عمر کی میعاد ہے وہ تقریباً 70 برس بتائی جاتی ہے. انسان کی میعاد زبور 90 میں لکھا ہے کہ انسان کی جو عمر کی میعاد ہے وہ 70 برس ہے اور اگر قوت ہو تو 80 برس, یعنی 70-80 کے درمیان اس کی بھی عمر کو رکھا گیا ہے اور اس کی تقریباً 70 کے قریب اقسام ہے. اور عقاب جو ہے یہ سب سے بڑی اقسام ہے اور خدا نے اس لیے عقاب کے ساتھ انسان کی باتوں کو جوڑا ہے. سو میرے عزیزو, بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ عقاب کو خدا نے عقل دی ہے, عقاب کو خدا نے طاقت دی ہے اور اس کو اتنی طاقت دی ہے کہ ہم آندھی میں, طوفان میں کوشش کرتے ہیں کہ باہر نہ نکلے.
ہم اپنے بچوں کو منع کرتے ہیں کہ بیٹا باہر نہیں جانا، موسم خراب ہے، لیکن اس کو دیکھیں جب یہ موسم خراب ہوتا ہے، موسم کی خرابی کو یہ انجوائے کرتا ہے، یہ ان ہواؤں کو چیرتا ہوا 15,000 کلومیٹر کا سفر طے کرتا ہے، اوپر کو جاتا ہے، اور اوپر جب جاتے ہیں تو ہوا زیادہ تیز ہو جاتی ہے، نیچے کی ہوا سلو ہے، اوپر کی ہوا بہت تیز ہے، لیکن اس کو خدا نے زور اتنا دیا ہے، طاقت اتنی دی ہے کہ یہ ان ہواؤں کو چیرتا ہے اور اس بارش میں سے بھیگتا ہوا بھی اپنی پرواز کو قائم رکھتا ہے، کیونکہ خدا نے اس کو طاقت دی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، بتانے کا آپ کو مطلب یہ ہے کہ اگر ہم بھی خداوند کا انتظار کریں گے تو ہم عقابوں کی طرح زور کو حاصل کریں گے، عقابوں کی طرح طاقت کو حاصل کریں گے، اس کی طرح ہم کبھی تھکیں گے نہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ آپ دوڑیں گے اور تھکیں گے نہیں، آپ ماندہ نہیں ہوں گے، آپ مایوس نہیں ہوں گے، آپ کبھی بھی ہاریں گے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ انتظار کرنے والے ہیں، اور اگر آپ انتظار کروانے والے ہیں تو اس کے الٹ ہوگا ہمارے لیے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمارے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سنتے ہوئے ان باتوں پر غور کریں کہ ہم انتظار کرنے والے ہیں یا کروانے والے ہیں۔ دوسرے پرندے وہ جھنڈوں میں اڑتے ہیں، لیکن خدا نے اس کو ایسا دل دیا ہے، یہ اکیلا پرواز کرتا ہے، اکیلا شکار کرتا ہے، اور اکیلا ہی ہر دکھ کا، ہر مصیبت کا سامنا کرتا ہے۔ اور جو خدا کے خادم ہیں ان کے لیے یہ سیکھنے کی بات ہے کہ وہ کبھی بھی اکیلے گھبرائے نہیں، وہ کبھی بھی پریشان نہ ہو، کیونکہ وہ خداوند کا انتظار کرنے والے ہیں، وہ خداوند کی ستائش کرنے والے ہیں، وہ ہمیشہ زور اور طاقت کو حاصل کریں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمارے لیے یہ نہایت ضروری ہے، اور میں نے بہت ساری جگہوں پر اس کے لوگوں کو دیکھا ہے، اس کا جو نشان ہے اس کو ایک بڑی طاقت سمجھا جاتا ہے، اس کو ایک بڑا پاک سمجھا جاتا ہے، اور ہمارے پاکستان کا ایک میزائل ہے، اس کا نام بھی شاہین ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب اس کو اتنا اچھا مانا جاتا ہے اس لیے کہ کیونکہ اس میں بڑی طاقت ہے، بڑا زور ہے، بڑی قوت ہے۔ یہ پچھلے دنوں میں ہم نے ایک سانگ کرنا تھا پاکستان کے حوالے سے، لیکن کچھ ٹائم کی وجہ سے ہم نہیں کر سکے، اس میں بھی اسی کا ذکر آتا ہے۔ اس میں جو پہلا اس کا بول ہے وہ اس طرح سے ہے، سوری مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن وہ اس کا مفہوم یہ تھا کہ میں ہاروں گا نہیں، میں تھکوں گا نہیں، کیونکہ میں کوئی عام نہیں ہوں، میں عقاب کی مانند ہوں۔ میں ہاروں گا اس لیے نہیں کیونکہ میں نے سیکھا ہے کہ میں ہاروں گا نہیں، میں تھکوں گا نہیں، میں زور کو، طاقت کو حاصل کرتا ہوا ہر کام وہ کروں گا جو میرے بس میں ہوگا۔ میں اپنے ملک کے لیے دکھ سہوں گا اور ہنستے ہنستے سہوں گا۔ یہ اس میں کچھ شاعری اس طرح کی تھی، لیکن خداوند کے کلام میں ہمیں جو آج بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تھکنا نہیں ہے، اور تھکیں گے وہ جو خداوند کو انتظار کرواتے ہیں، ہاریں گے وہ جو خداوند کو انتظار کرواتے ہیں، اور تھکیں گے وہ نہیں جو خداوند کا انتظار کرتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہم خداوند کا شکر ادا کریں کہ خدا نے ہمیں اپنے کلام کے وسیلہ سے بہت ساری باتوں کو سکھایا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ انسانوں میں سپیڈ ایک شخص کی ہے، اور وہ تقریباً 30 کلومیٹر ایک گھنٹے میں کرتا ہے، اور وہ 30 کلو ایک گھنٹے میں کرتا ہے، اور جنگل کا بادشاہ وہ 55 سے 65 کلومیٹر ایک گھنٹے میں کرتا ہے، اور چیتا سب سے زیادہ اس کی سپیڈ ہے، وہ تقریباً 110 کلومیٹر ایک گھنٹے میں کرتا ہے۔ لیکن جب عقاب اپنی پرواز کرتا ہے، اپنے شکار کو کرتا ہے، تو اس کی سپیڈ 320 کلومیٹر کی ہو جاتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ لیکن ہمارے ہاں جو خدمت کرنے والے ہیں ان کی سپیڈ بہت کم ہے، ہماری سپیڈ بہت کم ہے، اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ فصل بہت ہے اور مزدور کم ہے۔ ہماری سپیڈ اتنی کم ہے کہ ہم
اتنا کام نہیں کرتے، لیکن اس کو دیکھیں یہ اپنی سپیڈ میں سب سے ماہر ہے۔ اس لیے خدا نے اپنے لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ جو میرا انتظار کریں گے، جو میرا انتظار کریں گے، وہ عقابوں کی طرح زور کو حاصل کریں گے۔ اور عقاب میں ایک اور بہت بڑی خاصیت ہے، وہ کبھی مردار نہیں کھاتا، وہ کبھی مرا ہوا جانور نہیں کھاتا، بلکہ وہ خود شکار کر کے اس کو کھاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بڑے ایسے ہیں جو کسی کے کام کے اوپر اپنا کام جماتے ہیں، اور بہت ساری ایسے حرکتیں ہمارے لوگ کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے اکثر شرمندگی کا باعث ہونا پڑتا ہے۔ خدا کے کلام میں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ہم اگر خدا کے لوگ ہیں، اگر ہم خدا میں ہیں، تو ہم نے کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے ہمیں لوگ باتیں کریں۔ میرے عزیزوں، خداوند کا کلام آج ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے خداوند کا انتظار کرنا ہے، اس کو انتظار کروانا نہیں، کیونکہ جو اس کا انتظار کریں گے وہ عصر نو زور کو حاصل کریں گے، وہ دوڑیں گے اور تھکیں گے نہیں، وہ ماندہ نہیں ہوں گے، وہ کبھی پریشان نہیں ہوں گے، وہ دکھی نہیں ہوں گے۔ ان کی ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں خداوند اپنے اوپر لیتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کو اس لیے بھیجا کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں ایک بار پھر اس گھرانے کے لیے، آئے سارے لوگوں کے لیے، اور آج کی اس خوبصورت محفل کے لیے کہ خدا نے ہمیں یہ وقت دیا کہ ہم اس کی عبادت کر سکیں۔ بڑی پریشانیاں آئیں، بڑی مصیبتیں آئیں، لیکن پھر بھی ہم نہیں رکے، ہم نہیں تھکے، ہم نے ستائش کی ہے، ہم نے پرستش کی ہے، اور ہم نے خدا کے نام کو عزت و جلال دیا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ بہن انم سے اور بھائی سے گزارش ہے کہ وہ سامنے آئیں گے، ہم اس جوڑے کے لیے خداوند کے حضور برکت چاہیں گے۔